नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात चल रही है शैतान की कि शैतान अल्लाह ताला से क्या वादा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने शैतान पर लानत की हुई है, वो धित्कारा हुआ है, उसको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दूर कर रखा है, जन्नत से उसको निकाल रखा है और अल्लाह ताला ने उस पर लानत की हुई है। तो इसकी वजह वो इब्ने आदम को मानता है, जितने भी बनी आदम हैं इसकी वजह वो उनको मानता है और कहता है इन्हीं की वजह से मैं जो है जन्नत से निकाला गया और जहन्नम में मुझे ले जाया जाएगा। लेकिन उसने अल्लाह ताला से मौका मांगा कि मुझे जो है मौका दें क़यामत तक का, ताकि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं और मैं इन लोगों को वरगलाता रहूं। फिर उसने अल्लाह ताला से वादा किया कि मैं ज़रूर तेरे बंदों का एक हिस्सा अपने साथ लेकर जाऊंगा, यानी जहन्नम में उसको लगा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे बनी आदम को अपने साथ लेकर जाना है। तो जैसा वो हुक्म देता है वैसे ही वो लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और जरूर वो तख्लीक बदलेंगे, यानी उसने जो जो कहा वो करके भी दिखाया और उसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और यही जो वो कह देता है बनी आदम उसी के पीछे चल रहा है और बहुत बड़ा हिस्सा फिर जो जिसके पीछे जाएगा उसी के पीछे फिर यानी जो जिसको फॉलो करेगा उसी के पीछे वो या तो जन्नत या फिर जहन्नम का फैसला होगा। फिर देखें आयत नंबर 120 में वो क्या कहता है कि यईदुहुम, वो वादा करता है उनसे। कौन? शैतान। यईदु, वो वादा करता है। वआदा यईदु फेले मुजारे, वो वादा करता है उनसे। वयुमन्नीहिम, और वो उम्मीदें दिलाता है उन्हें। कल भी आ चुका ये वर्ड मन्ना युमन्नी, वो उम्मीदें दिलाता है उन्हें। वमा, और नहीं, यहाँ पर माँ का मतलब नहीं होगा क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है। और नहीं यईदुहुम, वो वादा करता उनसे शैतानु शैतान इल्ला मगर गुरूरन, धोखे का। तो अल्लाह ताला यहाँ पर अलर्ट कर रहे हैं क्या कि उसकी एक और चाल से यहाँ पर अल्लाह ताला लोगों को होशियार कर रहे हैं। और कौन सी चाल? वादा, कि शैतान के वादों से होशियार रहें। वो बाज़ौकात उनके जरिए बड़ा वक्त जाया कर देता है कि झूठे झूठे वादे दिलवाता है और लंबी लंबी इंसान फिर प्लानिंग्स करने लगता है, लंबी लंबी उम्मीदें बांधने लगता है और इस चक्कर में वो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता है। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वो जो वादे करता है ना वो झूठे वादे होते हैं, वो वादे कुछ नहीं है, वो सिर्फ धोखा है और वो सिर्फ झूठ है। इसलिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उसकी चालों से बचो, होशियार करने को कह रहे हैं। शैतान की पूरी बात अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बता दी, क्यों? ताकि उनकी शैतान के और उसके दोस्तों की चालों से हम बचें, उसकी चालों से बचें। और अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं और किस ट्रैक पर हमें लेकर जाना चाहते हैं और कौन सा हमें हुक्म दे रहे हैं, वो काम हम करें। फिर जो लोग उसकी बातों में आ गए, यानी आगे आयत 121 में अल्लाह क्या कह रहे हैं, जो लोग उसकी बातों में आ गए तो उनके लिए क्या है? उलाइका, यही लोग हैं। उलाई का इशारा है ना, यानी वो लोग, दूर का इशारा। उलाइका, वो लोग, यानी यही लोग, यानी जिनके बारे में अभी बात हो गई। मावाहुम, ठिकाना उनका। मावा ठिकाने के लिए आता है, उनका ठिकाना जहन्नमु, जहन्नम है। वला, और नहीं यजीदूना, वो पाएंगे। वजदा यजीदू, वो नहीं वो पाएंगे। अनहा, उससे। महीसा, कोई जाए पना, यानी कोई बचने की जगह। महीसा, यानी ऐसी जगह जिससे बचा जाए, भागने की जगह। महीस, हा या स्वाद इसके रूट लेटर्स हैं। और यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो लोग उसकी बातों में आ गए, जिन लोगों ने ये सब काम किए, जो भी शैतान ने पीछे गिनवा दिए, उनकी चालों से नहीं बचे, झूठी झूठी उम्मीदें बांध कर बैठे, झूठे वादों पर उसके पीछे चल दिए, तो ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, उसी के पीछे वो लोग जाएंगे और वो उससे बचने की कोई जगह नहीं पाएंगे। क्योंकि जहन्नम में जो इंसान एक बार चला गया, आपको पता है ना, जहन्नम जो है वो हांडी की शेप में है और जब इंसानों सबको उसमें डाल दिया जाएगा, फैसला जब मुकम्मल पूरा हो जाएगा तो उसका ढक्कन ढक दिया जाएगा और वहां से कोई निकलकर वापस आ नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला उसको ना निकाल दे। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे,
کچھ بھی چیخے کیسے بھی چیخے چلائے لیکن وہاں سے نکلنا امپاسبل ہے. اور پھر دیکھیں ہمیشہ سے قرآن میں نے آپ کو بتایا قرآن میں جہاں جنت کا ذکر ہے جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بھی لوگوں کو دکھائی ہے کہ ایک گروہ وہ ہوگا جو شیطان کے پیچھے جائے گا اور وہ اسی کے ساتھ جہنم میں جا کر گر جائے گا. ایک گروہ وہ ہوگا جو اس کی باتوں میں نہیں آئے گا, اس کی چالوں میں نہیں آئے گا. تو وہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ والذین, وہ لوگ جو آمنو, ایمان لائے, وعملوا, اور انہوں نے عمل کیے, صالحات, نیک, سندخلہم, جلد ہی ہم انہیں داخل کریں گے. سین آ گیا, سین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلد ہی. اور ندخلہم, ہم داخل کریں گے, ادخلا یدخلو سے بنا ہے یہ, اور ہم انہیں, جلد ہی ہم داخل کریں گے انہیں, تین سے مل کر بنائیے. اور پھر آپ کو میں نے بتایا تھا جب سین آگے لگ جاتا ہے تو اس فعل مضارع کے آگے آتا ہے اور اس کے میننگز ڈیفینیٹلی فیوچر میں چلے جاتے ہیں. پھر ہم پریزنٹ میں نہیں کرتے, پھر ان کے میننگ فیوچر میں کرتے ہیں. تو جلد ہی ہم داخل کریں گے انہیں جناتن, باغات میں, تجری, بہتی ہیں, من تحتہا, ان کے نیچے سے, تحت کہتے ہیں نیچے کو, ان کے نیچے سے, انہار, نہریں, نہر کی جمع انہار ہے, ریورز, نہریں, خالدینہ, ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا, اس میں, ابدن, ہمیشہ ہمیشہ, وعد اللہ, وعدہ ہے اللہ کا, وعدہ کیا ہے یہاں پر؟ مصدر ہے, وعدہ ہے اللہ کا, حقاً, سچا, ومن, اور کون, اصدقو, زیادہ سچا ہے, سواد دال کا, صدق سے بنائے نہیں سچے کے لیے آتا ہے, اور اصدق جب الف آ جاتا ہے آگے اس طرح اور سیکنڈ لیٹر پر جزم آ جاتا ہے تو اس میں فورس پیدا ہو جاتا ہے, یعنی زیادہ سچا. تو کون زیادہ سچا ہے؟ من اللہ, اللہ سے, قیلن, بات میں, یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے. تو یہاں جہاں پہلے شیطان کے گروہ کی بات کریے, وہاں اب اللہ تعالیٰ کن کی بات کر رہے ہیں؟ جو لوگ شیطان سے بچ گئے, اس کی چالوں سے بچ گئے, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ باغات ہیں. اور جب بھی جنت کا ذکر آیا ان کے ساتھ نہروں کا ذکر آیا ہے, اور اللہ عالم کی وہ کیسی نہریں ہیں اور کس طرح کی نہریں ہیں کہ ان کے نیچے سے, باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور ان کا ذکر جو ہے آگے پاروں میں بھی ہے کہ نہریں بھی وہ جس طرح انسان جہاں بھی ان کو لے جانا چاہے گا وہ اس طرح مڑ جائیں گی, انسانوں کے تابع دار ہوں گی نہریں. اور کئی طرح کی نہروں کا ذکر ہے جیسے کہ دودھ کی, شہد کی, اور پانی کی, اور اس کے علاوہ ایک آدھی اور پھر یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا وعدہ سچا ہے, یعنی یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور سب سے زیادہ سچے بات میں کون ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا. پھر آیت نمبر 123 دیکھیں, لیسا, نہیں ہے, بی امانیکم, تمہاری آرزوؤں پر, کم آ گیا یہاں پر تو کم کا مطلب تمہارا, امانیہ کس کو کہتے ہیں؟ آرزوؤں کو, خیالی باتیں جس کو ہم محاورتن کہتے ہیں نا, خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے, یہ وہ خیالی باتیں جو ہوتی ہیں, آرزویں جو ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, لمبی لمبی پلاننگز جو ہوتی ہیں, جیسے ہم بھی پلاننگز کرتے ہیں لمبی لمبی, یا آرزویں بھی ہوتی ہیں ہماری کہ ہم کچھ بھی کر لیں, لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا, جنت میں تو ہمیں جانا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک خیالی باتیں ہیں, کیونکہ اگر ہم نے گناہ کیا تو اس کی سزا تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے. تو یہاں پر کیا, لیسا, نہیں ہے, بی امانیکم, تمہاری آرزوؤں پر, ولا, اور نہ ہی, امانی, آرزوؤں پر, اہل الکتابی, اہل کتاب کی, من, جو کوئی, یعمل, عمل کرے گا, عمیلہ یعملو سے بنا ہے یہ, من کی وجہ سے لام پر جزم آ گیا, جو کوئی عمل کرے گا, سوءن, برا, یجزا, وہ بدلہ دیا جائے گا, یجزا مجہول ہے یعنی اس کو بدلہ دیا جائے گا, جزا سے بنائے یہ جیم زا یا, جزا, یجزی, اجزی,
اور یہ کیا ہے؟ مجھول اور مضارع مجھول، وہ بدلہ دیا جائے گا بھی اس کا، ولا اور نہیں، یجد وہ پائے گا، وجدا یجیدو سے بنائے، اور نہیں وہ پائے گا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولین کوئی دوست، ولا اور نہ ہی نصیرا کوئی مددگار۔ اب یہاں پر اس کا شان نزول آتا ہے، حضرت ابن عباس اور ایک جماعت تابعین نے اس کا ایک شان نزول بتایا جو حضرت ابن عباس سے ہے، اور حضرت ابو قتادہ سے بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ چند یہودی اور عیسائی اور کچھ مسلمان ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی بولے ہمارے نبی سب سے افضل تھے اور ہم انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، اس لیے صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ عیسائی بولے جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے کیونکہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، اور ہمارے گناہ کا کفارہ ہو کر وہ صولی پر چڑھ چکے ہیں، جس سے ہمارے سب گناہ معاف کر دیے گئے، اب ہم گناہوں سے پاک ہیں، ہم پر کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا۔ ان کا یہی عقیدہ ہے نا کہ وہ صولی پر چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ پھر مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں، یعنی اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمام رسولوں کے سردار ہیں، اس لیے ہم ہی جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یعنی یہ بات پسند نہیں آئی اور یہ آیتیں اس پر نازل ہوئیں، اور وہ یہ کہ خیالی باتوں پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نہ تو تمہاری آرزویں چلیں گی یعنی مسلمانوں کی، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزویں چلیں گی۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کون جنت میں جائے گا، وہ بتا دیا، اور وہ کون ہوگا؟ جو عمل کرے گا برا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی جو جیسا عمل کرے گا وہ ویسا ہی پائے گا۔ مسلم شریف میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم سخت فکر میں پڑ گئے، یعنی صحابہ کرام اور سب جو ہیں وہ سخت فکر میں پڑ گئے کہ ان کو یہ لگا کہ ہمارا کیا بنے گا، ہر گناہ کی پکڑ ہوگی، یعنی جو بھی ہم برے عمل کریں گے یا چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو تو ہمارا کیا ہوگا آخرت میں، ہر گناہ کی پکڑ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس آیت نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ذرا سی برائی بھی ہوگی تو ہمیں اس کی بھی جزا ملے گی، یعنی اس کا بھی بدلہ ہمیں ملے گا اگر ذرا سی بھی برائی ہوگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر مت کرو، یعنی فکر میں مت پڑو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبت یا تکلیف پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی کفارے گناہ ہوتا ہے۔ یعنی اب ہمارا کرنے والا کام کیا ہے؟ اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ کرنے والا کام یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اچھے عمل کرنے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے ہیں، کیونکہ ہم بالکل گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے، انسان ہے اور انسان کے پیچھے شیطان جو ہے اپنی پوری فوج کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ تو لیکن جیسے پہلے آیتیں گزر چکی ہیں، توبہ کی آیتیں گزر چکی ہیں کہ جیسے ہی انسان سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر دے تو اس کا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، کچھ بڑے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی معافی مانگنی پڑتی ہے اور جن کا کفارہ، جن کی حد مقرر کی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل یا دیت دی جائے گی۔ اسی طرح اسی طرح جیسے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے استغفار کرنی ضروری ہوتی ہے، کوئی ابارشن کرا دیتا ہے اس کے لیے استغفار کرنی ضروری ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو غلام آزاد بھی کرنا ہے، تو اس طرح جن کی حد مقرر کی ہوئی ہوتی ہے۔
تو اور لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ جو نیکیاں کرنے سے جھڑ جاتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ تو جب ہم کلی کرتے ہیں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح پورا وضو کرتے ہیں تو ہر باڈی پارٹ سے ہمارے گناہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ جھڑتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح اگر ایک ٹھوکر لگ جاتی ہے انسان کو اور وہ اس پر یہ بول دے انا للہ و انا الیہ راجعون تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں. اگر انسان صبر کرتا ہے ہر تکلیف میں، بخار اگر ہو جائے، اس کو بیماری ہو جائے، اس پر وہ صبر کرے تو اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی بڑی بیماریاں ان کو ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کینسر میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہت اذیت، لاسٹ میں ان کو بہت زیادہ پریشانی اور تکلیفیں ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کا کفارہ. جتنی بڑی پریشانی ہوگی، جتنی بڑی تکلیف ہوگی، اتنے ہی زیادہ گناہ جو ہیں وہ جھڑتے رہیں گے. اور بخار کو بھی جو ہے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا مت کہو، یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح صاف کرتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو. تو بخار کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی آرزویں نہیں چلیں گی. ہم اپنے خیال میں اگر ہم بیٹھے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ نہیں میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں اور میں تو قرآن بھی پڑھتی ہوں اور میں تو جو ہے جنت میں ہی جاؤں گی اور میں نبی کی امت میں سے ہوں اور لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو میں جنت میں جاؤں گی، اور یہی اہل کتاب کہتے ہیں، یہی خیال ان کے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمی دور کری. اگر کوئی برا عمل کرے گا، چاہے وہ چھوٹا سا ہی برا عمل کرے، رائی کے دانے کی برابر بھی برا عمل کرے، اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا. اس لیے صحابہ کرام اتنے زیادہ پریشان اور فکر میں پڑ گئے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ انسان تو اتنے گناہ کرتے رہتا ہے. پھر دیکھیں ومن، اور جو کوئی یا عمل کرے گا، من الصالحات، نیکیوں میں سے یا نیک، من ذکرن، مرد ہو، او انسا، یا عورت ہو، وہوا، اور وہ، مومن ہیں، فاولائکا، تو یہی لوگ ہیں، یدخلونا، وہ سب داخل ہوں گے، دخلا یدخلو، ادخل تو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع. وہ سب داخل ہوں گے الجنتا، جنت میں، ولا، اور نہیں، یظلمونا، ان پر ظلم کیا جائے گا. ازلما یظلمو سے، ظلیمہ یظلمو سے بنا ہے یہ مجہول ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ مجہول کی پہچان یہی ہوتی ہے پیش اور زبر، آخری سے پہلے زبر، آخری سے پہلا لیٹر لام ہے. تو اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے. نقیرہ، کھجور کی گھٹلی میں سوراخ برابر بھی. نقیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گھٹلی میں سوراخ برابر بھی. یعنی جو بھی کوئی عمل کرے گا، چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، نیکی والا عمل ہو، تو وہ ویسٹ نہیں ہوگا. کھجور کی گٹلی کے برابر بھی وہ عمل ویسٹ نہیں ہوگا. اور اس کو مرد ہو یا عورت ہو، یعنی کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں مردوں کا درجے بڑے ہیں اور عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے. مسلمانوں کے علاوہ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی غیر مسلم لوگوں میں، کہ عورتوں کو بہت گنہگار سمجھا جاتا ہے. ہمارے اپنے میں بھی عورتوں کو بہت گنہگار سمجھا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، اور وہ مومن ہیں، تو یہی لوگ ہیں کہ وہ داخل ہوں گے جنت میں اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر کھجور کی گھٹلی میں سوراخ برابر بھی. تو کبھی بھی ہمیں جو ہے جو بھی کوئی کام کریں، ہم نیکی کا کام کریں، تو ہم جو بھی کام کریں، چاہے ہم چھوٹا عمل کریں یا بڑا عمل کریں، اس سے ہم یہ امید نہ رکھیں کسی اور سے کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے گا یا ہمیں تھینک یو بھی کہا جائے گا. تو ہم جو ہیں یہ بھی کسی سے جو ہے امید نہ رکھیں. کیونکہ امیدیں صرف کس سے رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھتے ہیں نا، تبھی ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، چاہے ہم نے رائی کے دانے کی برابر بھی کوئی عمل کیا ہو. جیسے
میں کسی کو دیکھ کے مسکرا لی اور وہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گیا، اس کے چہرے پہ بھی میری وجہ سے مسکراہٹ آ گئی، تو کیا ہوا؟ اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اگر میں نے کوئی کام کیا اور میں نے دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ مجھے میری تعریف کرے، مجھے تھینک یو بولے اور دوسروں کے سامنے بولے کہ یہ کام اس نے کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تو نے جس کے خاطر یہ کام کیا تھا اسی سے جا کر اپنا اجر مانگ، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر میری رضا کے لیے کیا ہوتا تو میں اس کا اجر دیتا۔ تو اس لیے ہم کام کریں لیکن دوسروں سے توقع نہ رکھیں کسی بھی بات کی، جیسے رشتہ داروں میں بھی ہم کسی پر احسان کر دیتے ہیں، کسی کے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں یا کوئی بھی احسان کرتے ہیں، تو ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے کسی ایک دن کام آئے گا، لیکن جب وہ ہمارے کام نہیں آتا تو ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دیکھو میں اس کے برے وقت میں کام آیا اور یہ آج میرے برے وقت میں کام نہیں آ رہا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے اس سے امید رکھی نا، جبکہ امید کس سے رکھنی چاہیے تھی؟ امید تو اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے تھی۔ ہم اپنا کام کریں اور دوسروں کا عمل اس پر چھوڑ دیں، چاہے وہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے لیکن ہمیں اچھا کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں جنت چاہیے اور ہمیں بہت بڑی چیز چاہیے اور وہ آسانی سے ملنے والی تو ہے نہیں، اس کے لیے تو قربانیاں دینی پڑیں گی، اس لیے بنا کسی سے امید رکھے ہمیں اپنا عمل کرنا ہے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مل کر رہے گا۔ پھر آگے دیکھیں وَلِلَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہے، وا مطلب اور لیے، اللہ کے لیے ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سماوات آسمان، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وقان اللہ، اور ہے اللہ بکل شیء، ہر چیز کو، محیطہ گھیرنے والا، یعنی یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کے اندر جو بھی ہے۔ آیت 125، اچھا دیکھیں نیک عمل کے بعد ذکر کس کا آ رہا ہے؟ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، ومن، اور کون، من یہاں پر کویشچن کے لیے آ رہا ہے، کون، احسنو، زیادہ اچھا ہے، حسن سے بنا نا، حسن حاسین نون کس کو کہتے ہیں؟ اچھے کو، اور احسن ہو گیا، احسن سب سے اچھا، الف آ گیا، کون زیادہ اچھا ہے، دینن، دین میں، ممن، اس سے جو، اسلمہ، جھکا دے، اسلمہ یسلمو، اسلمہ کہتے ہیں جھکانا، سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جھکا دے، وجہہ، اپنا چہرہ، وجہ چہرہ، ہو اس کا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا، اور وہ، محسن، محسن ہے، محسن مطلب نیکی کرنے والا ہے، واتبع، اور اس نے پیروی کی، اتباع یتبی سے، اور اس نے پیروی کی، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ملت کسے کہتے ہیں؟ دین کو، حنیفن، جو یکسو تھے، یکسو مطلب کہ جو کہ صرف ایک ہی ٹریک پر چلنے والے تھے، سارے جھوٹے راستوں سے ہٹ کر صرف ایک راستے پر چلنے والے تھے، تو یکسو کہتے ہیں جو ایک ٹریک پر چلنے والا ہو، جو کہ رائٹ ہو، ایک راستے پر چلنے والا ہو، جو یکسو تھے، واتخذا، اور بنا لیا، اتخذا یتخذو سے فعل ماضی ہے، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، دوست۔ اب دیکھیں یہاں پر نیک عمل کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، پیچھے آیت میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ چھوٹا سا بھی نیک عمل کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں کون سا راستہ فالو کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر پیچھے کون بات کر رہا تھا؟ مسلمانوں کا ایک گروہ، یہودیوں کا ایک گروہ اور عیسائیوں کا ایک گروہ، ان کا ایک گروپ، وہ سب اپنے آپ کو کیا بتا رہے تھے؟ ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن تینوں کس کو مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے،
یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اور مسلمان بھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے کون سا راستہ اپنانا ہے؟ تمہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اپنانا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جو دین دیا گیا تھا وہی دین سب سے اچھا دین ہے، اور وہی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کبھی کہ میں عیسائی ہوں یا میں یہودی ہوں، بلکہ انہوں نے صرف کیا کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں. تو تمہیں کس کو فالو کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اور وہ سب سے اچھے تھے، ان کا دین سب سے اچھا تھا، سب سے بہترین انسان تھے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پر لبیک کہا. ہر حکم پر انہوں نے لبیک کہا، کسی حکم پر سوچا بھی نہیں انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بول رہے ہیں میں کروں یا نہ کروں. انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم کہا دیا ان کو، یعنی قرآن میں یہ آتا ہے نا کہ اذ قال ربہ اسلم قال اسلم لرب العالمین. جب ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب العالمین کے لیے. تو ایسے بننا ہے ہمیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ کے دوست بنیں گے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا. کیا بنا لیا اللہ نے ان کو؟ اپنا خاص دوست. خلیل کون ہوتے ہیں؟ خاص دوست. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنایا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمانی دنیا میں پکارتے ہیں کہ اللہ فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی محبت کرو. تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے، اور بندوں کے دل میں بھی اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے تھے. اپنے نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اس لیے تمام لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں وہ محبت بٹھا دی جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ہی فالو کرنا ہے، وہی پیروی کے لائق ہیں. دیکھیں قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں کون سا دین دیا گیا؟ جو دین ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، تمہیں اسی کے دین کی پیروی کرنی ہے. شریعت بدل گئی لیکن دین نہیں بدلتا. ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا انہوں نے اس کو مکمل اطاعت کی اور اس کے سامنے سرنڈر کر دیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا چہرہ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون زیادہ اچھا ہے دین میں؟ اس سے جو جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے. چہرے کا لفظ کیوں ہے یہاں پر؟ اپنے آپ کو بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ وہ اپنے آپ کو جھکا دے. چہرے کا لفظ آیا، کیوں آیا؟ کیونکہ اس میں دماغ بھی ہوتا ہے، یعنی اپنی سوچ بھی، اپنا دماغ بھی، اپنے قول بھی، اپنی باتیں، اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے آگے سرنڈر کر دے. اپنی خواہشات سب، اپنی آنکھ، ناک، کان، اپنا دماغ، اپنا خواہشات، ہر چیز کس کے سامنے سرنڈر کر دے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیونکہ ہم کون ہیں؟ عبد، بندے، غلام. عبد کہتے ہیں غلام کو اللہ تعالیٰ کے، اور غلام جو ہے وہ کبھی بھی اپنی مرضی نہیں چلاتا. غلام ہمیشہ آقا کی مرضی سے چلتا ہے. تو اور ہمارے آقا، ہمارے کریٹر اللہ تعالیٰ ہیں، تو ہم اللہ کے غلام ہیں، تو ہمیں ان کی مرضی سے چلنا ہے. اللہ نے جو قرآن میں حکم دے دیا وہی ہمیں کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا. اور وہی سب سے بہترین دین ہے، سب سے بہترین، اور وہی سب سے بہترین انسان ہے. اور پھر دیکھیں کہ ہم جو ہے نیکی کا جو بھی کام کریں اس کو یہ دیکھ کر کریں کہ کیا یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، تبھی وہ قبول ہوگا، ادروائز وہ کام قبول نہیں ہوگا. پھر ذرا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر بھی غور کریں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. پھر یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک تو پیدا ایسی جگہ پر ہوئے تھے جہاں پر صرف شرک ہی شرک تھا چاروں طرف، اور وہ خود ایک پروہت پجاری کے گھر میں پیدا ہوئے تھے جو بت بنایا کرتا تھا. اور وہاں انہوں نے سوچا سمجھا، ہر چیز پر غور کیا، بہت زیادہ سمجھدار اور میچور تھے بچپن سے. ہر چیز پر، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز پر غور کر کے کہا کہ رب تو صرف وہی ہو سکتا ہے جو یہ سب چیزیں بنائے. اور انہوں نے مانا ہی نہیں ان کو. پھر انہوں نے سب کو یہ بات بتانے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، یہاں تک ان کے باپ آزر نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. اور انہیں لاسٹ میں کیا کرا؟ ان کو ایک بہت بڑا الاؤ جلا کر اور ابراہیم علیہ السلام کو اس الاؤ میں، آگ میں پھینک دیا.
وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا بھی لیا اور ہجرت کا بھی موقع دیا. اور کتنی بڑی بات تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اگر کسی کا باپ اس کو آگ میں پھینکوا دے تو یہ کیا چھوٹی موٹی بات ہے؟ اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ ہمارے ماں باپ ہمارے نہیں ہیں تو پھر کون ہوگا. اور پھر ان کے باپ ہی نہیں تھے, پھر ان کو بائیکاٹ کر دیا, پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکل گئے. پھر سالوں سال بعد ان کو ایک بیٹا ہوا بڑھاپے میں جا کر, اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا, اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی لبیک کہا, بنا سوچے سمجھے ان کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے, راضی ہو گئے. پھر وہ ملے اتنے سالوں بعد, پہلے تو کہا ان کو چھوڑ دو, یعنی اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ دو ایک جگہ پر. پھر وہ بھی چھوڑ دیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا, صرف اللہ کے بھروسے چھوڑا. جب وہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا قربان کر دو. تو یہ سب باتیں ان کے ساتھ ہوئی, لیکن انہوں نے سوچا بھی نہیں, لبیک کہا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نبیوں کا کیا بنا دیا, تمام نبیوں کا امام بنا دیا, جیسے کہ پہلے بھی آ چکا ہے. اور سب سے قریب بھی ہیں, 7ویں آسمان پر ہیں, سب سے قریب 6ٹھے آسمان پر, جو کہ معراج میں ذکر آتا ہے جن میں کہ سب سے قریب وہی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو ہمیں بھی اگر خلیل بننا ہے تو خلیل جیسے کام بھی کرنے پڑیں گے, بنا سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہنا ہوگا. پھر آگے دیکھیں, وَلِلَّهِ, اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ زمین میں ہے. وَقَانَ اللَّهُ, و مطلب اور, کانا ہے, اللہ, اللہ, بِكُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز کو, محیطہ, گھیرنے والا. اس آیت پر بہت یقین رکھیں, یقین کے ساتھ اس آیت کو مانیں کہ نہیں, آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ تو صرف اللہ کا ہے, تو میں کسی اور کی محتاج کیوں رہوں, میں کسی اور کے آگے کیوں جھکوں, میں کسی اور کا کہنا کیوں مانوں, جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. پوری دنیا, آسمان اور زمین سب جب اللہ کا ہے تو میں کسی اور کو فالو کیوں کروں, میں اللہ کے دین کو فالو کیوں نہیں کروں, اللہ نے جو کہا میں اس پر کیوں نہ چلوں. تو اس بات پر اگر یقین ہو جائے, اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والے ہیں, ہر چیز, کیونکہ اب جیسے لوگ پھیل چکے ہیں پوری دنیا میں, اسی طرح قیامت کے دن کیا ہوگا, سارے کے سارے سمٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے. جو یہاں اپنی مرضی چلاتا ہوگا نا, وہاں اس کی کوئی مرضی نہیں چلے گی. یہاں تک کہ جو فرمانبردار بندے ہوں گے قیامت کے روز اللہ کے سامنے بالکل جھک جائیں گے, سجدے میں گر جائیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے نہیں ہوں گے, جو یہاں پر نہیں جھکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے, وہ وہاں بھی نہیں جھک پائیں گے. ان کی کمر ایسی ہو جائے گی کہ وہ کتنی بھی کوشش کریں وہ جھک نہیں پائیں گے. تو اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ ابھی سے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن جائیں, قرآن کو سمجھیں, ریئل لائف میں جئیں, خیالی باتوں سے باہر نکل کر آئیں. کیونکہ ریئل لائف کیا ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے, اور خیالی باتیں کیا ہیں, آرزوئیں کیا ہیں, وہ ہمیں شیطان بتاتا ہے. تو شیطان کی باتوں میں نہ آ کر ریئلٹی میں جئیں, اور سب سے بڑی ریئلٹی, سب سے بڑی حقیقت ہماری آخرت ہے, آخرت کے فیصلے ہیں, اس کے بارے میں سوچ کر جئیں. جو بھی کریں آخرت کو سامنے رکھ کر کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے تاکہ ہم اس دین کی پیروی کریں. وَيَسْتَفْتُونَكَ, وہ سب فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے. یہاں پر دیکھیں فا, تا, یا روٹ لیٹرز ہیں, استفتا, یستفتی, استفتی. تو یہ کیا ہے, فعل مضارع. وہ سب فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے, کیونکہ یہ ورڈ بھی کامن ہے تو دیکھنے میں دیکھیں ایسی لگ رہا ہے. وہ سب فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے فی النسائی, عورتوں کے بارے میں. قل, کہہ دیجئے, اللہ, 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 یفتیکم, وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں, یفتیکم, حکم دیتا ہے, فتویٰ دیتا ہے تمہیں, فی ہننا, ان کے معاملے میں. ہننا, ہننا ضمیر ہے نا, ہو, ہما, ہم جیسے ہوتا ہے, اسی طرح ہا, ہما, ہننا, ہننا. اور وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے معاملے میں. وما, اور جو, یتلا, پڑھا جاتا ہے, تلاوت کیا جاتا ہے. تلا یتلو سے بنا ہے, تلاوت بھی اسی ورڈ سے آتا ہے. اصل میں تلا کہتے ہیں ایک کے پیچھے ایک چلنے کو.
بالکل جیسے آگے والا ہے ویسے ہی پیچھے چلنے کو. اسی طرح قرآن کے لیے تلاوت لفظ یوز ہوتا ہے کیونکہ قرآن جیسا ہے اس کو ویسے ہی پڑھا جاتا ہے, ویسے ہی ایک کے پیچھے ایک الفاظ پڑھے جاتے ہیں, اس میں زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں آتا. اور جو پڑھا جاتا ہے مجہول ہے. علیکم تم پر, فی الکتابی کتاب میں, فی یتام النسائی یتیم لڑکیوں کے بارے میں, فی مطلب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں, اللاتی وہ جو, لا تو نہ ہننا نہیں تم دیتے انہیں, لا مطلب نہیں, تو نہ تم سب دیتے ہو, ہننا انہیں, عطایاتی سے, ماں جو کتبہ لکھ دیا گیا, کتبہ یکتبو سے کتبہ جو لکھ دیا گیا, لہننا ان کے لیے, وترغبونا اور تم رغبت رکھتے ہو, اٹریکٹ ہونا, رغبت رکھنا, ان کے تنکیحہن تم نکاح کر لو ان سے, نکاح ینکیحو سے کہ تم نکاح کر لو, ہننا ان سے, والمستضعفین اور کمزوروں کے بارے میں, من الولدانی بچوں میں سے, ولدان ولد سے بنائیں یہ ولد, ولدان بچوں میں سے, وان اور یہ کہ تقومو تم قائم کرو, ان اقامہ یقیمو, تقومو تم قائم کرو, اقامہ یقیمو سے بنا ہے اور نون گر گیا یہاں پر ان کی وجہ سے, للیتامہ یتیموں کے بارے میں, تم قائم رہو ہوگا یہاں پر, تم قائم رہو مطلب سیدھے رہو, قائم رہنا مطلب سیدھے رہو یتیموں کے بارے میں, بالقسطی انصاف پر, قسط مطلب ہوتا ہے انصاف, وما اور جو بھی تفعلو تم کرو گے, من خیرن نیکی میں سے, فإنا تو بے شک اللہ ہے بھی اسے علیمہ خوب جاننے والا. اچھا اب یہ آیتیں تو پہلے گزر چکی ہیں یتیموں کے بارے میں, نساء عورتوں کے بارے میں, پھر یہ آیتیں دوبارہ یہاں پر کیوں آئیں؟ زمانہ جاہلیت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا دستور تھا کہ عورتوں اور بچوں کی جو پراپرٹی تھی وہ چھین لیا کرتے تھے, وہ ان کو دیتے نہیں تھے اور ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, یتیم بچے ہوتے تھے, ان کے باپ کچھ چھوڑ کر جاتے تھے, وہ چھین لیا کرتے تھے, جو یتیموں کی پرورش کرتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ سب تو ہمارا ہے اور اس پر ہمارا حق ہے اور ہم نہیں دیں گے. اور پھر عورتوں کے بارے میں, ایک تو جب عورتیں ہوتی تھیں, چاہے وہ یتیم عورتیں ہوں, یتیم عورتیں اگر ہوتی تھیں تو ان کے وارث جس کے انڈر وہ ہوتی تھی, ان کے وارث ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے, اور اگر وہ خوبصورت ہوتی تھی تو اس سے نکاح کر لیتے تھے, شادی کر لیتے تھے, اور اس کو مہر بھی نہیں دیتے تھے, بہت کم مہر دیتے تھے یا مہر دیتے ہی نہیں تھے, یا پھر ان کا مال ان کو نہیں دیتے تھے, وہ چھین لیا کرتے تھے مال ان سے. تو یہ سب کام وہ کیا کرتے تھے. تو پھر جب اس کے بعد, کیونکہ شروع میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ان کے حق دیے اور یتیموں کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, کیونکہ ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت لحاظ رکھا گیا, یتیموں کا حق نہیں مارنا, ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے, اور ان کو جو ہے آداب اور اخلاق بھی سکھانے ہیں. یہ بھی آیا ہے یتیم جو ان کا گارجین ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو آداب اور اخلاق, ایٹیکیٹ سب سکھائے. شوہر اور بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس میں صلح بھی سکھائے, یعنی ہر چیز ہمارے دین میں سکھائی گئی. تو یہاں پر ابھی یتیموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یتیم عورت ہو یا یتیم کوئی بھی بچے ہوں, ان کا مال نہیں چھینا جائے گا, ان کا جو مال ہے ان کو واپس ان کو دیا جائے گا, اور جو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی اس میں رہا جائے گا. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو کچھ مسلمان جو یہ سوچنے لگے, یعنی جو نئے مسلمان تھے, ایمان بھی ان کا کم تھا, تو وہ یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ حکم ٹیمپرری ہے, عارضی طور پر آیا ہے, ابھی یہ حکم چینج ہو جائے گا قرآن میں, ہو سکتا ہے کہ اتنا مال کے اوپر نہ آئے اور ہم تھوڑا بہت مال رکھ سکتے ہیں. لیکن جب حکم نہیں آیا تو وہ دوبارہ گئے, سیٹسفائی نہیں ہوئے وہ اس حکم سے, دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کیا کہنے لگے کہ یہاں پر یہ جو دین ہے, یہ دین تو ایسے باتیں کرتا ہے کہ یتیموں کو جو ہے ان کا مال دو, اور پورے حق کی بات کرتا ہے, پورے مال دینے کی بات کرتا ہے. یہ دین پہلے تو یہ دستور نہیں تھا, اب ایسا حکم جو ہے کیا اب کوئی اور حکم نہیں آئے گا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حکم آ چکا وہ حکم آ چکا, اب یہ وہ حکم ٹیمپرری نہیں پرماننٹ تھا,
اور وہ حکم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دوبارہ وہ فتویٰ پوچھنے گئے عورتوں کا اور یتیموں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے بارے میں، اور جو بھی پڑھا گیا تم پر کتاب میں، یعنی جو پہلے آیتیں آ چکی یتیم لڑکیوں کے بارے میں، وہ جو لا توتونہن، نہیں تم دیتے انہیں، ما کتب لہن، جو لکھ دیا گیا ان کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے آیتیں نازل کر دی تم ان کو نہیں دیتے، وہی حکم ہے، وہی تمہیں دینا ہے جو پہلے آیتیں نازل ہو چکی ہیں، ان کو حق دینا ہے، ان کو ان کے مہر دینے ہیں، پورے مہر دینے ہیں، پورا حق دینا ہے۔ اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح کر لو ان سے، اور کمزور بچوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فتویٰ دیتا ہے کمزوروں کے بارے میں، کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، یعنی تمہیں انصاف سے کام لینا ہے یتیموں کے بارے میں بھی، اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والے ہیں۔ جیسے کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 3 میں، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں جیسے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جو اس کا پس منظر بتایا تھا کہ بعض اوقات ایک لڑکی، یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی، گارجین ان کا چچا کا بیٹا ہوتا، اگر وہ خوبصورت ہوتی تو اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا، تو اس صورت میں چچا زاد یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اسی کی طرف رہے، لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے تھا۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کی لالچ کی وجہ سے نکاح تو کر لیتا لیکن اس کو اس کا مہر نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہیں کرتا۔ اس لیے یہ آیتیں نازل ہوئی کہ تمہیں تو ان کا حق دینا ہے، اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پورا حق دو، ان کا مال بھی دو اور ان کا مہر بھی دو۔ یتیموں کے بارے میں بھی کہ یتیموں کو ان کا پورا مال واپس کرو، اور یہ حکم بدلا نہیں جائے گا، وہ حکم اٹل ہے۔ تو یتیم کا بہت زیادہ آیا ہے، یتیم کا بہت خیال رکھنا ہے، جس کے ماں باپ نہ ہوں، ماں نہ ہوں یا باپ نہ ہوں، تو ان بچوں کا اگر کریں گے تو وہ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو جس گارجین کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ان یتیم بچوں کو پوری ذمہ داری ان کی اٹھائیں، اخلاق سکھائیں، ایٹیکیٹ سکھائیں، ایک بہترین انسان ان کو بنائیں، پھر جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ان کا نکاح بھی کرائیں اور ان کو ان کا مال گواہوں کے سامنے ان کو واپس سونپ دیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا اجر اور کتنا ثواب ان کو ملتا ہے۔